बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा नबी रहमत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुबारक हुजरे में तशरीफ़ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हज़रत अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने दोनों शहज़ादों यानी हसनैन करीमीन के हमरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में तशरीफ़ ला रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों शहज़ादों को अपने सीने से लगाकर बूसा भी दिया। उसी खुशी के आलम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया कि ए अली, क्या मैं तुम्हें एक ऐसा अमल ना बता दूं कि जिसको करने से 70,000 फरिश्ते आपकी ख्वाहिश और हाजत पूरी करने के लिए एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ की, या हज़रत ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कौन सा अमल बताया, इस वीडियो में बयान करेंगे। प्यारे नाज़रीन, एक मरतबा यमन के एक ताजर ने पहली मरतबा अपने बेटे को तजारत के लिए भेजा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कलमात हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बताए थे, हज़रत अली ने वो कलमात आम कर दिए। ये सिलसिला इसी तरह से चलता रहा और ताजर ने वही कलमात पढ़कर अपने दिल में ये ख्वाहिश की कि मेरा बेटा खैर आफ़ियत के साथ अपनी पहली तजारत करके वापस आ जाए। इस ताजर ने खुशी खुशी अपने बेटे को एक कश्ती पर सवार कर दिया, जबकि कुछ और लोग भी उस कश्ती पर सफ़र कर रहे थे। तो उसे एक आवाज़ देने वाले की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन उसकी सूरत नज़र ना आई। इस आवाज़ देने वाले ने कहा कि अगर कोई शख्स मुझे 10,000 दिनार दे दे तो मैं उसको एक ऐसा वजीफ़ा बता दूंगा कि अगर वो हलाकत की बिल्कुल करीब पहुंच गया हो और इस वजीफ़े को पढ़ ले तो तमाम बलाएं और मुसीबतें उससे टल जाएंगी। उस कश्ती के मुसाफिरों में से एक ने बुलंद आवाज़ में जवाब दिया कि मेरे पास आओ, मैं तुमको 10,000 दिनार देता हूँ, मुझे वो वजीफ़ा बता दो। तो आवाज़ आई कि तुम अपने दिनारों को समंदर के अंदर डाल दो, मुझे वो मिल जाएंगे और मैं तुम्हें वो वजीफ़ा बता दूँगा। चुनाचे उसका मुसाफिर ने 10,000 दिनारों को उस समंदर के अंदर डाल दिया। तो उस आवाज़ देने वाले शख्स ने मुसाफिर के कान में आकर वो वजीफ़ा बताया जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया था, और इस मुसाफिर ने भी वो वजीफ़ा सुनकर पढ़ लिया था। और ये मुसाफिर उस यमन के ताजर का बेटा था। आवाज़ देने वाले ने उसे कहा कि तुझे जब भी कोई मुसीबत आ पड़े तो इस वजीफ़े को पढ़ लिया करो। जबकि ये सुनकर कश्ती के दूसरे तमाम मुसाफिरों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि तो ने अपनी कसीर रकम समंदर में फेंक कर ज़ाया कर दी। ताजर के बेटे ने जवाब दिया कि हरगिज़ मैं अपनी दौलत को ज़ाया नहीं किया, कि हरगिज़ मैंने अपनी दौलत को ज़ाया नहीं किया, और मुझे इस बात पे कोई शुबा नहीं कि मुझे कुरान पाक की ये आयत ज़रूर ज़रूर नफ़ा ही देगी। लिहाजा इसके बाद चंद घंटे वो कश्ती चलती रही। फिर अचानक तूफ़ान के मौजों से वो कश्ती टूट कर बिखर गई और सवाए उस ताजर के बेटे के उस कश्ती का कोई आदमी भी ज़िंदा नहीं बचा। वजीफ़ा पढ़ने वाला वो मुसाफिर कश्ती के एक टूटे तख्ते पर बैठा हुआ समंदर के अंदर बहता चला जा रहा था, यहाँ तक कि कुछ देर के बाद एक जजीरे में जा पहुँचा और उस जजीरे में चंद कदम चलने के बाद देखा कि वहाँ एक शानदार महल बना हुआ है और हर किस्म के मोती और जवाहरात वहाँ पड़े हुए हैं। उसने देखा कि उस महल में एक बहुत ही हसीन और जमील औरत अकेली बैठी हुई है और हर किस्म के खाने का सामान वहाँ पर रखा हुआ है। उस औरत ने उस मुसाफिर को देखा तो पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गए। वो मुसाफिर ने भी उस औरत से पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो। तो उस औरत ने अपना किस्सा सुनाया कि मैं बसरा के एक अजीम और बड़े ताजर की बेटी हूँ। मैं अपने बाप के साथ समंदर के सफ़र पर जा रही थी। हमारी कश्ती टूट गई और मुझे अचानक कोई कश्ती के अंदर से उचक कर ले भागा
اور میں اس جزیرے میں اس محل کے اندر اس وقت سے پڑی ہوئی ہوں۔ ایک شیطان ہے جو مجھے اس محل میں لے آیا ہے، وہ ہر 7ویں دن یہاں آتا ہے، لیکن میرے ساتھ صحبت تو نہیں کرتا مگر بوس و کنار کرتا ہے، اور آج اس کے یہاں آنے کا دن ہے، لہٰذا تم اپنی جان بچا کر یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ وہ شیطان تمہاری جان لے لے گا۔ ابھی اس عورت کی گفتگو ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ وہ وہاں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا۔ عورت نے پھر سے کہا کہ جلدی یہاں سے بھاگ جاؤ کیونکہ وہ آ رہا ہے ورنہ وہ تم کو ضرور جان سے مار ڈالے گا۔ چنانچہ وہ شیطان وہاں پر آ گیا، لیکن وہ مسافر یوں ہی وہاں پر کھڑا رہا۔ وہ شیطان جیسے ہی اس کو دبوچنے کے لیے آگے بڑھا تو مسافر نے وہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ وظیفہ سنتے ہی شیطان زمین پر گر پڑا اور اس زور کی آواز آئی کہ جیسے پہاڑ کا کوئی ٹکڑا ٹوٹ کر زمین پر گر پڑا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ شیطان جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تم کو رحمت کا فرشتہ بنا کر میرے پاس یہاں بھیج دیا ہے اور تمہاری بدولت مجھے اس شیطان سے نجات مل گئی۔ پھر اس عورت نے مسافر سے کہا کہ یہ موتی اور جواہرات کو اٹھا لو، ساتھ سمندر کے کنارے کی جانب لے چلو، وہاں سے کوئی کشتی تلاش کر کے یہاں سے نکل چلتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے موتی اور کھانے کا سامان اپنے ساتھ لے کر وہ دونوں اس محل سے نکلے۔ وہ دونوں اس سمندر کے کنارے پر جا پہنچے، وہاں ایک کشتی بصرہ کی جانب جا رہی تھی۔ وہ دونوں اس کشتی پر سوار ہو کر بصرہ جا پہنچے۔ لڑکی کے والدین اپنی گمشدہ لڑکی کو دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ وہ اس مسافر کے شکر گزار ہوئے اور بہت ہی عزت اور احترام کے ساتھ اسے اپنے گھر میں مہمان بنا کر رکھا۔ پھر لڑکے کے والدین نے پوری سرگزشت سن کر ان دونوں کا نکاح بھی کر دیا۔ وہ دونوں میاں بیوی بن کر رہنے لگے، اور تمام موتی اور جواہرات جو وہ اس جزیرے سے لے کر آئے تھے تو ان دونوں کے مشترکہ دولت بن گئے۔ اس عورت سے اللہ نے اس مرد کو کچھ بچے بھی عطا کر دیے۔ وہ دونوں نہایت ہی محبت اور احترام کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے لگے۔ یہ سب اس وظیفے کا کمال ہی تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا۔ پیارے ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مروی ہے کہ ہم لوگ ایک جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے کہ راستے میں ایک آواز سنائی دی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، تم اس آواز کا پتہ لگاؤ۔ میں اس پہاڑ کے اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی نہایت ہی سفید لباس میں ملبوس، لمبی داڑھی والا وہاں پر موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھا تو مجھ سے پوچھا، کیا تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہو؟ تو میں نے عرض کی، جی ہاں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم جا کر حضور سے میرا سلام عرض کرو اور کہہ دو کہ آپ کے بھائی الیاس علیہ السلام آپ سے ملاقات کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ میں نے واپس جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ سارا معاملہ عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اپنے ساتھ لے کر پہاڑ کے اندر روانہ ہوئے۔ جب ان کے قریب پہنچے تو میں پیچھے ہٹ گیا۔ پھر دونوں صاحبین دیر تک گفتگو فرماتے رہے۔ پھر آسمان سے ایک دسترخوان اترا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلایا اور میں نے ان دونوں حضرات کے ساتھ کھانا کھایا۔ جب ہم کھانے سے فارغ ہو چکے تو آسمان سے ایک بدلی آئی اور وہ حضرت الیاس علیہ السلام کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے گئی، اور میں ان کے سفید لباس کو دیکھتا رہ گیا۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نجران کے عیسائی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو یہودی و نصاری نے لڑائی شروع کر دی۔ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عیسائیوں کے مذہب پر تھے، جبکہ یہودی کہتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے مذہب پر تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی،
حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض گزار ہوئے، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم حضرت ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ تورات اور انجیل تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی تھی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیروکار کیسے ہو سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دین حق کی دعوت دی تو ابو رافع کرنی بولا، اے محمد، آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کی عبادت؟ اہل نجران کا ایک اور آدمی بولا، کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں جس طرح سے یہودیوں نے حضرت عزیز کی عبادت کی تھی؟ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعوذ باللہ من ذالک، نہ تو میں خود کسی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور نہ ہی کسی اور کو اس عمل کی دعوت دیتا ہوں، بلکہ میں تو حق تبارک تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا کہہ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ میں اتنی سچائی تھی کہ وہ تمام یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے اور مشرف بے اسلام ہوئے۔ پیارے ناظرین، بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے۔ ان کا ایک ہی بچہ تھا جو کہ نابالغ تھا۔ ان کے پاس صرف ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک غار کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا تھا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد ان کے بزرگ کی وفات ہو گئی۔ وہ بچیا جوان ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور نابالغ بچہ بڑا ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرمانبردار اور انتہائی نیکوکار ہو گیا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصے میں سوتا اور ایک حصے میں عبادت کرتا، جبکہ ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، پھر ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 رقم اپنی ذات پر خرچ کر لیتا، جبکہ 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا، میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا کو چھوڑا تھا جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں اللہ کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو کہ اے خداوند کریم، میرے باپ کی چھوڑی ہوئی امانت مجھے واپس دے دیں، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح سے چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں ہوں۔ یہ سن کر وہ لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا کی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ گئی اور لڑکے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ لڑکا اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا، میرے بیٹے، تم اس گاہ کو لے جا کر بازار میں 3 درہم میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں میں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار ہی تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت ایک فرشتہ تھا۔ اس نے کہا کہ اس گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا، مگر تم اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر اپنی گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ اس لڑکے نے کہا کہ تم کتنی ہی زیادہ اس گائے کی قیمت دو، لیکن میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا۔ لڑکے نے اپنی ماں سے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا کہ شاید یہ گاہک کوئی فرشتہ ہو، تو اے میرے بیٹے، اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ اس لڑکے نے بازار میں جا کر جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو میں اس گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر اس گائے کی قیمت طلب کرنا، تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے 2 لڑکوں نے عامیل کو
قتل کر دیا اور اس کے لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی، لیکن جب کوئی قاتل نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے لاش کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کے لوگوں نے گائے کا رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث و مباحثہ شروع کر دیا۔ پھر بالآخر جب وہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی۔ جب وہ لوگ ڈھونڈتے ہوئے اس لڑکے کے گائے کے پاس پہنچے تو وہ ہو بہو ویسی ہی گائے تھی جس کی ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے گائے کے چمڑے میں سونا بھر کر قیمت دے کر اس گائے کو خریدا، پھر اسے ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی سے مقتول کو مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، انہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھے قتل کیا ہے۔ یہ بات کہہ کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ ان دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، جبکہ اس بزرگ کا بیٹا جو اپنی ماں کا بہت ہی فرمانبردار تھا وہ کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ باحوالہ تفسیر ساوی۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں شہزادوں یعنی حسین کریم کے ہمراہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں شہزادوں کو اپنے مبارک سینے سے لگایا اور انہیں بوسہ بھی دیا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے اور دونوں شہزادوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کا سردار بنا دیا ہے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر خوشی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ وظیفہ پڑھنے کے لیے فرمایا کہ جب تم کسی ایسی مشکل میں ہو کہ تمہیں کوئی امکان نظر نہ آئے تو یہ کلمات پڑھ لینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے 70,000 فرشتے بھیج دیں گے جو وہ کام پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے آگے لپکیں گے اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دست ادب جوڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ کلمات یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے۔ تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے میری گزارش ہے کہ جب بھی آپ کے بچے کہیں باہر جائیں یا کسی بھی مصیبت میں ہوں تو یہ کلمات ضرور پڑھ لینا۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آپ کو ضرور پہنچے گی اور ان کلمات کو پڑھنے والے کی ہر حاجت اور خواہش کے لیے 70,000 فرشتے اس کے معاون ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ۔